अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं प्रोफेसर हाफिज़ महबूब अहमद अरेबिक लर्निंग के अगले लेसन के साथ आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर। आज की लेसन में मैं आपको अरबी ज़ुबान के 15 बुनियादी फ़वाइद जो है वो बताने जा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें, साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप तक तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जो है वो पहुँचता रहे। तो आइए बिला ताख़ीर वीडियो को शुरू करते हैं। अरेबिक लर्निंग के 15 बुनियादी फ़वाइद। फ़ायदा नंबर 1, अरबी सीखने का सबसे पहला फ़ायदा ये है कि आप जो है वो कुरान करीम समझ कर पढ़ने के काबिल हो जाएंगे। कुरान करीम याद रखें, यह रब्बुल आलमीन की किताब है, इसमें बहुत ज़्यादा असरार और रमूज़ हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई आदमी ये कहे कि मैं कुरान करीम को अरबी सीखे बग़ैर मुकम्मल तौर पर समझ जाऊँ तो मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ ये नामुमकिन है। जी, जब तक आपको अरबी ज़ुबान की फ़हम ना हो, अरबी ज़ुबान की सूझबूझ ना हो, ये हो ही नहीं सकता कि आप कुरान करीम के मतलब मानी और उसके रमूज़ और उसके असरार जो हैं उन तक रसाई हासिल कर सकें। फिर बिलखुसूस याद रखिएगा कि कुरान करीम मुकम्मल तौर पर समझने के लिए हमें तफासीर की तरफ भी मुराजत करना पड़ती है। और तफासीर में हमारी 2 किस्म की तफासीर हैं जो हमारे यहाँ आम तौर पर मिलती हैं। कुछ उर्दू के अंदर हैं और कुछ अरबी में हैं। तो हमारी उर्दू की जो तफासीर होती हैं उनमें बात को जो है वो कदर इख्तसार के साथ लिखा जाता है। अगर आप डेप्थ के साथ कुरान करीम के मानी जानना चाहें तो फिर आपको तफसीर राज़ी, तफसीर अल्लामा आलूसी, रूहुल मुआनी जैसी तफासीर की तरफ लाज़मन रुजू करना पड़ेगा। फ़ायदा नंबर 2, अरबी सीखने का दूसरा फ़ायदा ये है कि आप कुरान करीम की तरह अहादीस जो हैं उनको भी समझने के काबिल हो जाएंगे। जी हाँ, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी बातें हों और हमें जो है वो बरह रास्त समझ में ना आए तो ये कितनी शूमिय किस्मत है। यकीन जानिए कि जब हम किसी हदीस को अरबी समझते हुए, अरबी जानते हुए उसको पढ़ते हैं, उसको सुनते हैं तो उसका जो है एक अपना ही मज़ा है, उसका एक अलग ही जो है उसकी एक अलग ही लज़्ज़त है, यकीन जानिएगा। तो इसलिए अरबी सीखने का मैं समझता हूँ दूसरा फ़ायदा ये है। फ़ायदा नंबर 3, एक मुसलमान होने के नाते दिन रात हमारा जो है वो मसाइल से वास्ता पड़ता है, चाहे वो नमाज के मसाइल हों, चाहे वो रोज़े के मसाइल हों, चाहे वो ज़कात के मसाइल हों, चाहे वो हज के मसाइल हों। तो ये तमाम तर मसाइल जो हैं ये हमें हमारी फ़िक़्ह की किताबों में मिलते हैं, चाहे वो क़ुदूरी हो, चाहे वो शरह विक़ाया हो, चाहे वो हिदाया हो, चाहे वो मुख्तलिफ़ किस्म के फ़तावा हो। तो इन किताबों को सही मानों में समझने के लिए, इनके मज़ामीन तक रसाई हासिल करने के लिए भी हमें ज़रूरी है, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जो है वो अरबी ज़ुबान को समझें। फ़ायदा नंबर 4, तारीख़ फ़हमी। जी हाँ, हमारे यहाँ मैं समझता हूँ ख़ास तौर पर हिंदुस्तान के अंदर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन और सहाबा के दौर में से बतौर ख़ास हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर और फिर उसके बाद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनकी शहादत जैसे वाक़यात जो हैं ये बहुत ज़्यादा जो हैं हमारे यहाँ कंट्रोवर्शियल पाए जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि तारीख़ के ये वाक़यात कि जिनके अंदर हमारी उम्मत के अंदर बड़े इख्तलाफात मौजूद हैं, अगर आप चाहते हैं कि हकीकत क्या थी, हकीकत तक आपकी रसाई हो तो उसका एक ही तरीका है। जी हाँ, उसका एक ही तरीका है कि आप अरबी सीखें। वो क्यों? इसलिए कि इब्न कसीर की अल-बिदाया वन निहाया हो या तबरी की तारीख़ तबरी हो या इस जैसी और दीगर अरबी ज़बान की जो हैं बड़ी बड़ी तारीख़ी कुतुब हों जो असल के अंदर मसादर हैं, जो असल माख़ज़ हैं, जिनका तर्जमा करके लोगों ने जो है उर्दू के अंदर तारीख़ की बातें लिखी हैं और लाज़मन फिर उसके अंदर एतदाल नहीं रहा, लिखने वाले ने कुछ उसके अंदर जो है अपना जहन और अपनी मर्ज़ी भी जो है वो शामिल की है। तो अगर आप चाहते हैं कि इन तारीख़ी वाक़यात की हकीकत से आगाह हों, इनको अपने असल माख़ज़ और असल मसादर से जो है इनका मुताला करें तो फिर लाज़मी है आपके लिए कि आप अरबी ज़बान सीखें ताकि इन मसादर तक जो है वो रसाई हासिल कर सकें। फ़ायदा नंबर 5, कुरान करीम, हदीस, फ़िक़्ह, तारीख़ के अलावा भी याद रखिएगा हमारा जो दीनियाती लिटरेचर है, हमारा जो इस्लामियात से मुतअल्लिक़ा लिटरेचर है, चाहे वो मवाइज़ की किताबें हों, चाहे वो और दीगर किस्म की किताबें हों, उनका अक्सर हिस्सा याद रखिएगा वो अरबी ज़बान में है।
جی ہاں، اردو میں، انگریزی میں وہ ان سے ٹرانسلیٹ ہو کر ہی آیا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسلامیات سے متعلق دیگر جو لٹریچر ہے، دیگر جو کتابیں ہیں، ان تک آپ کی رسائی حاصل ہو، ان کو آپ براہ راست سمجھنے کے قابل ہوں، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ عربی زبان سیکھیں۔ فائدہ نمبر 6، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سیکھنے کا شرف حاصل ہونا۔ جی ہاں، ہم کیسے عاشق رسول ہیں کہ ہمیں اپنے پیغمبر کے ساتھ اگر پیغمبر کی زبان میں بات کرنا پڑے تو ہم وہ بھی نہ کر سکیں۔ ذرا سوچیں، یہ کتنی محرومی کی بات ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر سنتوں کو اپناتے ہیں، ہم چہرے پر داڑھی رکھتے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اٹھنے بیٹھنے اور کھانا کھانے کی سنتیں جو ہیں ان کا التزام کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے دوران عربی زبان کا استعمال ہونا، یہ بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان بولتے تھے، گویا عربی زبان میں بات کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اس لیے یا اس نیت سے عربی سیکھنا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان جو ہے وہ سیکھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرنے کے قابل ہو جائیں گے، تو یہ ایک الگ ہی فائدہ ہے۔ فائدہ نمبر 7، عربی زبان اس لیے سیکھنا کہ یہ اہل جنت کی زبان ہے۔ جی ہاں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر جو زبان بولی جائے گی وہ عربی ہوگی۔ تو اس لیے ابھی سے یہ شوق رکھنا دل کے اندر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں لے جائے، ہم جب جنت میں جائیں گے تو ظاہر ہے وہاں عربی زبان جو ہے ہم بولیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جس کو عربی نہ بھی آتی ہو وہ پیدائشی طور پر جو ہے جنت کے اندر، یعنی قدرتی طور پر جو ہے جنت کے اندر جو ہے وہ عربی زبان بولنے کے قابل ہو جائے گا۔ لیکن کیا ہی لطف ہے، کیا ہی مزہ ہے، کیا ہی لذت ہے کہ اگر ہم ابھی سے جو ہے وہ عربی زبان بولنے کے قابل ہوں۔ فائدہ نمبر 8، کہ ہم نماز جو ہے وہ سمجھ کر پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے کہ نماز جو ہے ہمارا اولین فریضہ ہے۔ نماز ہی وہ عبادت ہے کہ جو اسلام اور کفر کے درمیان کھڑی ہے۔ تو نماز جو ہم نے دن کے اندر 5 مرتبہ پڑھنی ہے، تو اگر ہم اس کو سمجھ کر نہ پڑھیں تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے جو ہے ہمارے اپنے آپ کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں۔ اس لیے اگر ہمیں عربی زبان آتی ہوگی تو ہم سبحانک اللہم سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک تمام کلمات کو جو ہے وہ سمجھ کر پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ جب ہم نماز کو امام کے پیچھے پڑھیں گے تو امام صاحب جو قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوں گے، ہم وہ تلاوت اور اس کے معنی جو ہے وہ سمجھنے کے قابل ہوں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس نیت سے عربی سیکھنا کہ میں جو نماز پڑھتا ہوں وہ میں سمجھ کر نماز پڑھنے کے قابل ہو جاؤں، تو یہ ایک الگ سے ہی جو ہے میں سمجھتا ہوں بہت ضروری چیز ہے۔ اس لیے بھی عربی زبان کا سیکھنا لازم ہے، اور عربی زبان سیکھنے کا یہ ایک بہت ہی بنیادی فائدہ ہے۔ فائدہ نمبر 9، عام طور پر یہ شکایت سننے میں آتی ہے کہ نماز میں دل نہیں لگتا، نماز کے اندر طرح طرح کے دنیاوی خیالات جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں، نماز میں طرح طرح کے وساوس جو ہیں وہ گھیر لیتے ہیں۔ تو ان سب باتوں کا ایک ہی علاج ہے کہ آپ کو عربی آتی ہو۔ جی ہاں، جب آپ نماز کو سمجھ کر پڑھ رہے ہوں گے، یقین جانیے گا کہ پھر آپ کا دائیں بائیں خیال جو ہے وہ بالکل نہیں جائے گا۔ پھر آپ کا خیال ان کلمات کے اندر ہوگا، اس تلاوت کے اندر ہوگا جو آپ خود کر رہے ہوں گے یا امام سے جو ہے وہ سن رہے ہوں گے۔ اس لیے عربی زبان کے جہاں دیگر فوائد ہیں، وہاں یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ نماز کے اندر انسان کا جو ہے وہ دل لگنے لگتا ہے۔ فائدہ نمبر 10، عربی سیکھنے کا 10واں فائدہ یہ ہے کہ آپ کی دعاؤں کے اندر جو ہے وہ تاثیر پیدا ہو جائے گی۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ دعا کی روح کیا ہے؟ دعا کی روح یہ ہے کہ آپ جب دعا مانگیں تو آپ کے اندر عاجزی ہو، آپ جو ہے آپ کے اندر زاری ہو، آپ اللہ کے آگے جو ہے پوری عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا رہے ہوں، آپ کی پوری توجہ جو ہے وہ اللہ کی طرف ہو۔ تو یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ جو اللہ سے مانگ رہے ہیں، جن کلمات کے ذریعے آپ دعا کر رہے ہیں، آپ کو وہ کلمات سمجھ میں آ رہے ہوں۔ جی ہاں، جب آپ دعا سمجھ کر مانگیں گے، جب آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ میں یہ کیا کہہ رہا ہوں، تو پھر اس دعا کا اپنا ہی ایک رنگ ہوگا اور اس دعا کا ایک اپنا ہی اثر ہوگا۔ فائدہ نمبر 11، ہمارے ہاں اس میں کوئی شک نہیں، اب سب کو معلوم ہوگا کہ ایک فرقہ واریت کا ماحول ہے۔ ہر مسلک اور ہر مکتب فکر جو ہے وہ اپنے آپ کو درست سمجھتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اپنے موقف کی تائید کے لیے قرآن و حدیث سے ہی دلائل جو ہے وہ اکٹھے کرتا ہے۔ وہی آیت ہوتی ہے کہ جس کو ایک فرقہ جو ہے وہ اپنے مقصد کے لیے پڑھ رہا ہوتا ہے، اور وہی آیت ہوتی ہے کہ جس کو دوسرا مکتب فکر جو ہے وہ
اپنے موقف کی تائید کے لیے پیش کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے حالات کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو عربی آتی ہے، آپ براہ راست قرآن کریم سے اس آیت کا مطالعہ کرتے ہیں، اس آیت کے معانی دیکھتے ہیں، تو یقین جانیے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حق کیا ہے اور غیر حق کیا ہے۔ آپ حقیقت تک پہنچ جائیں گے اگر آپ عربی سمجھتے ہوں اور قرآن و حدیث کا براہ راست مطالعہ کریں۔ یقین جانیے گا کہ پھر آپ ایک صحیح معنی میں مسلمان ہوں گے، پھر آپ کے اندر کسی قسم کی فرقہ واریت یا تعصب جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ فائدہ نمبر 12، جب آپ عربی سیکھ چکے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ آپ ایک ایسی زبان سیکھ چکے ہیں جو دنیا کی سب سے فصیح و بلیغ زبان ہے۔ یہ ایک بہت وسیع ٹاپک ہے۔ فی الحال آپ اتنا سمجھ لیں کہ عربی کو عربی کہتے ہی اس لیے ہیں کہ یہ فصیح و بلیغ ہے۔ عربی عجمی یا عرب عجم، یہ دو لفظ آپ نے سنے ہوں گے۔ عجمی کہتے ہیں گونگے کو، اور عربی کہتے ہیں جو بولنا جانتا ہو۔ تو عرب حضرات جب ارد گرد کی زبانیں سنتے تھے، ان زبانوں کے اندر موجود الفاظ کی وسعت کو دیکھتے تھے تو وہ ہنستے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ لوگ تو گونگے ہیں، ان کو تو بولنا ہی نہیں آتا۔ عربی زبان کے اندر مثال کے طور پر تلوار ہے، تلوار کے 500 نام ہیں۔ عربی زبان کے اندر جنگ ہے، جنگ کے سینکڑوں نام ہیں۔ یعنی ایک گھوڑا، تھوڑی دیر کے لیے مثال لے لیتے ہیں، گھوڑے کے سینکڑوں نام ہیں۔ یقین جانیے اب ہمارے لیے صرف ایک لفظ ہے اب گھوڑا، انگریزی کے اندر ہارس، لیکن عربی آپ اٹھا کر دیکھیں، عربی لغات اٹھا کر دیکھیں تو آپ دنگ رہ جائیں گے کہ ایک ایک اسم کے سینکڑوں ناؤن ہیں۔ تو جب آپ کو عربی آتی ہوگی تو آپ کو یہ اعزاز حاصل ہوگا کہ آپ ایک ایسی زبان کے حامل ہیں جو دنیا کی فصیح ترین زبان ہے۔ فائدہ نمبر 13، اگر آپ تارکین وطن ہیں، یعنی ملک سے باہر کام کرتے ہیں، بالخصوص عربی ریاستوں میں سے کسی ریاست میں کام کرتے ہیں، تو آپ کی خوش قسمتی ہے کہ اگر آپ کو عربی آتی ہے۔ وہاں پر رہتے ہوئے آپ کو جو روزمرہ کے کام پڑتے ہیں، آپ کو بازار میں جانا پڑتا ہے، آپ کو دفاتر میں جانا پڑتا ہے، تو یقیناً کہیں نہ کہیں آپ کو جو ہے کسی عربی کے ساتھ گفتگو کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو اگر آپ کو عربی آتی ہوگی تو آپ یہ کام جو ہے بڑی آسانی سے کر سکیں گے۔ وہاں آپ کو اجنبیت نہیں ہوگی، وہاں آپ کو اپنا موقف پیش کرنے میں یا اپنی بات سمجھانے میں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی۔ آپ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ وہاں زندگی بسر کریں گے۔ فائدہ نمبر 14، آج کل انگریزی زبان کو اس لیے سیکھا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ روزگار وابستہ ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ انگریزی کے ساتھ جو ہے روزگار وابستہ ہے، لیکن آپ کو کسی نے یہ کہہ دیا کہ عربی کے ساتھ روزگار وابستہ نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا عربی کے ساتھ روزگار وابستہ ہے اتنا انگریزی کے ساتھ تو کبھی بھی نہیں ہے۔ ہمارے ملک کے اندر طول و عرض میں پھیلے ہوئے یہ ہزاروں کی تعداد کے اندر جو مدارس ہیں، بالخصوص جو عربی مدارس ہیں، تو ان کے اندر جو ہے کون پڑھاتا ہے یا کون پڑھانے کے قابل ہے یا کون وہاں مدرس لگتا ہے؟ وہی لوگ وہاں لگتے ہیں، وہی لوگ وہاں پڑھاتے ہیں جو عربی زبان کو سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے جو دیگر مکاتب ہیں جن میں یہ ہمارے ہاں اسکول ہے اور ہمارے ہاں کالجز ہیں، ہمارے ہاں یونیورسٹیز ہیں، تو یہ سب ادارے جو ہیں، ان سب اداروں کے اندر عربی زبان کے جو ہے اساتذہ مقرر ہوتے ہیں۔ کالج کے اندر بھی لیکچرز ہوتے ہیں، یونیورسٹیز کے اندر بھی لیکچرز ہوتے ہیں، اسکولوں کے اندر جو ہے عربی ٹیچر بطور خاص جو ہے ایک پوسٹ ہوتی ہے۔ تو جاب کے بہت زیادہ مواقع ہیں، یقین جانیے گا جاب کے بہت زیادہ مواقع ہیں۔ اگر آپ کو عربی زبان آتی ہے تو اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے آپ کے لیے جو ہیں جاب کے بے شمار جو ہیں وہ مواقع درپیش ہیں۔ تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے عربی زبان آنے کی صورت میں جاب حاصل کر سکتے ہیں۔ فائدہ نمبر 15، اگر آپ کو عربی زبان آتی ہے تو اور آپ کمپیوٹر بھی جانتے ہیں، جی ہاں، تو پھر یقین جانیے گا کہ آپ کے سامنے روزگار کی، جاب کی ایک دنیا ہے۔ آپ کمپیوٹر بھی جانتے ہیں، اگر آپ کمپوزنگ جانتے ہیں تو آپ کسی بھی پبلشنگ ادارے کے ساتھ وابستہ ہو سکتے ہیں۔ وہاں آپ کو ان کتابوں کی کمپوزنگ کا جو ہے وہ کام دیا جا سکتا ہے جن کی زبان عربی ہوتی ہے یا جن کے اندر عربی مواد ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے وہ کمپوزر جس کو عربی زبان آتی ہوگی وہی اس کو جو ہے آسانی کے ساتھ جو ہے وہ کر سکے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو عربی زبان کی مہارت حاصل ہے تو آئے روز مختلف قسم کے جو پبلشر ہیں وہ مختلف مشہور عربی کتب کو اردو زبان کے اندر جو ہے وہ ڈھالتے رہتے ہیں، ان کا ترجمہ اردو میں کرواتے رہتے ہیں۔
تو اگر آپ کو عربی زبان آتی ہے تو ممکن ہے آپ کو 10-12 جلد پر مشتمل کوئی بڑی عربی کی کتاب جو ہے، کوئی بڑا عربی کا پروجیکٹ جو ہے وہ مل جائے، اور اس کے عوض میں آپ کو جو ہے وہ لاکھوں روپے جو ہے وہ مل سکتے ہیں۔ جی ہاں، البدایہ والنہایہ جیسی عربی کتاب یا کوئی اور اس طرح کی بڑی کتاب جو کہ کئی جلدوں پر مشتمل ہو، اور کوئی پبلشر آپ کو ہائر کرے کہ آپ اس کا جو ہے وہ سلیس اردو کے اندر ترجمہ کر کے دیں، تو یقین جانیے گا کہ پیسے ہی پیسے ہیں۔ تو یہ عربی زبان سیکھنے کے 15 بنیادی فوائد ہیں۔ جی ہاں، یہ 15 تک ہی محدود نہیں، یہ میں نے وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف ان کو 15 تک محدود کیا ہے، ورنہ اگر آپ غور و خوض کریں تو عربی زبان سیکھنے کے اور بھی دیگر پہلو جو مفید پہلو ہیں وہ ہمارے سامنے آ سکتے ہیں۔ اس التماس کے ساتھ کہ اگر ابھی تک میرے کسی ساتھی نے، دوست نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ کائنڈلی چینل کو ابھی سبسکرائب کر لے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر لے۔ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ